बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये फैसला जिसने पाकिस्तान की सियासी डायरेक्शन अगले कुछ दिनों के लिए सेट कर दी है, बहुत कुछ तय कर दिया। गो कि अब भी दावा किया जा रहा है कि नहीं, डायरेक्शन सेट नहीं हुई, कुछ और हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, वो हो जाएगा। लेकिन जब ये फैसला, बहुत बड़ा फैसला, हालिया सियासी तारीख का सबसे बड़ा फैसला सुनाया जा रहा था, तो एक तो तमाम लोगों की नज़रें स्क्रीन्स पर थीं, यूट्यूब पर लाइव था, वहाँ पर लोग देख रहे थे, और एक जगह जहाँ पाकिस्तान की सिविल क़यादत, अस्करी क़यादत मौजूद थी, वहाँ तमाम लोगों की दिलचस्पी इस फैसले में थी। हालांकि वो वहाँ मौजूद थे बैरून मुल्क से आए मेहमान के सामने, लेकिन उनकी और वहाँ मदऊ किए गए बड़े बड़े सहाफ़ी, उन सब की दिलचस्पी फैसले में थी। वहाँ लंच था, और उस लंच पर बैरून मुल्क से आए मेहमान के लिए उस लंच पर भी ये जो सहाफ़ी थे जानना चाहते थे कि क्या फ़ैसला आया है और क्या हो रहा है। अब ये जानना चाहते थे, लेकिन उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, क्योंकि जब इतने बड़े इवेंट पे आप जाते हैं जहाँ सदर हो, वज़ीर आज़म हो, वहाँ मोबाइल फ़ोन फॉर सिक्योरिटी रीजंस बाहर रखवा दिए जाते हैं। बॉक्सेस, आपको एक कार्ड दे दिया जाता है, आपका मोबाइल वहाँ पर, उस बॉक्स का कार्ड आपके पास, उस नंबर का, वापस जाते हो ले लीजिएगा। तो फ़ोन्स बाहर होते हैं। तो एक शख्सियत वहाँ पर, और ये शख्सियत जो थी नौजवान वज़ीर, ये ज़ाहिर है कि उन सहाफ़ियों से वाबस्ता वज़ीर हैं, ये बड़े बेचैन थे, ये बैठ नहीं रहे थे, इधर जाना उधर जाना, फ़ोन चेक करना, इनके पास फ़ोन था। और ज़ाहिर है कि जब इस जगह आप जाते हैं तो जो ताकतवर तरीन शख्सियात होती हैं, हुकूमती हों या मिलिट्री हों, इनके पास तो इनके फ़ोन्स वगैरह होते हैं। तो ये वज़ीर साहब जो हैं, ये मुसलसल अपना फ़ोन देख रहे थे और ये कुछ चीज़ें चेक कर रहे थे। और ये वज़ीर साहब बड़े मुज़महिल, मुज़तरब, बेचैन से नज़र आ रहे थे। और सहाफ़ियों ने भी इनसे दरख्वास्त की कि हमें बता दें, हमारे फ़ोन तो बाहर पड़े हुए हैं, फ़ैसला क्या रहा है। अब इसमें वज़ीर आज़म साहब, मेहमान सदर साहब, आर्मी चीफ साहब, नेवल चीफ साहब, अस्करी क़यादत, वज़ीर दिफ़ा साहब, फिर बाद में एक वज़ीर और ज़रा सा लेट आए थे, वो आके इस गुफ्तगू में शामिल हो गए, वो साहब, ये तमाम लोग जो थे तो वहाँ पर लंच था, लेकिन इन तमाम की दिलचस्पी भी फैसले में थी। ये कैसे पता चला? जब वज़ीर साहब बहुत बेचैन थे, तो ये सबकी निगाहें जो थी, ऐनी शाहिद ये बताता है कि सबकी निगाहें वज़ीर साहब पर थीं, कि वज़ीर साहब क्या कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, इधर उधर, लोगों से बात भी कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर वो वज़ीर साहब जो हैं, वो उठे। उन वज़ीर साहब के आखिर में जो मुसलसल दौड़ रहे थे इधर उधर, उन वज़ीर साहब के नाम के आखिर में जो नाम आता है, आखिरी नाम, वही एक और वज़ीर जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके नाम के आखिर में भी आता है। तो उनके पास गए, उनको बताया कि फ़ैसला आ गया है, अपना मोबाइल फ़ोन दिखाया, उनको बताया, उनसे बात की। अब जब ये हो रहा था कि वो उनको बता रहे थे कि फ़ैसला आ गया है, तो उन्होंने देखा, उनसे बात की, फिर उन्होंने अपना मोबाइल दे दिया, उन्होंने मोबाइल देखा, फिर उसके बाद कुछ डिस्कशन हुआ, और उसके बाद वो वज़ीर साहब उठे। अब ये वज़ीर साहब थे, मैं आपको बता देता हूँ, जो आए थे, ये थे अता तारड़ साहब, ऐनी शाहिद के मुताबिक, और जिनके पास आए वो थे, ज़ाहिर उनका नाम शेयर करते हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब उठे और उठकर आ गए उस टेबल पर जहाँ ख्वाजा आसिफ साहब और आर्मी चीफ साहब, नेवल चीफ साहब, बस हमारी जो दिफा का महकमा है उसकी शख्सियत बैठी हुई थी। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सामने आकर इशारा किया ख्वाजा आसिफ साहब को, उनको मुतवज्जे किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने सर के इशारे से उन्हें बुला लिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने जब इशारा किया तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ पहुँच गए, और उसके बाद वो ख्वाजा आसिफ साहब को बताने लगे कि फ़ैसला क्या आया है। ये उन्होंने जब बताया ख्वाजा आसिफ साहब को, तो उनके साथ ही आर्मी चीफ साहब बैठे हुए थे। तो आर्मी चीफ साहब भी वहाँ पर वो फैसला जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ख्वाजा आसिफ साहब को बता रहे थे तो सुन रहे थे, और दीगर अस्करी क़यादत के लोग भी, वो भी सुन रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई, और उन्होंने बड़ी तवज्जो से तमाम लोगों ने सुना। इतने में इसाक डार साहब भी आ गए। इसाक डार साहब आ गए, और इसाक डार साहब वहाँ पर इस डिस्कशन में शामिल हो गए। अब एक टेबल पर बैठे हुए लोग, खड़े हुए लोग, और ये वहाँ पर करीब तरीन बात कर रहे थे, और इनके दरमियान कुछ डिस्कशन वगैरह हुआ। ये तमाम वहाँ पर हो गई चीज़ें। उसके बाद हुआ ये कि DGI साहब, नदीम अंजुम साहब जो हैं, वो एक मौके पर जब एक जगह जा रहे थे निकलते हुए, तो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों ने DGI साहब को जो है वो रोका और उनसे कहा कि वो कुछ बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा जो कुछ
کہ یہ فیصلہ آ گیا, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, جو حالات ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ڈی جی آئی صاحب نے کہا کہ سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, میڈیا پر آتی رہتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہے. ڈی جی آئی صاحب نے یہ بتایا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ اس فیصلے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس فیصلے سے پہلے بھی, اس فیصلے کے موقع پر بھی اور آگے بھی سب اچھا ہے, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں, میں جب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سب اچھا ہے, تو یہ بھی دیکھیے نا کہ آذربائیجان سے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں, اور کچھ ہی دنوں میں ترکی سے صدر ہمارے مہمان بننے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں سب اچھا ہے, حالات اچھے ہیں, اسی لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور سول ملٹری قیادت بھی ایک پیج پر ہے, چیزیں ٹھیک ہیں, سب اچھا ہے, آپ کو اس میں کچھ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحافیوں نے پھر ان سے یہ بھی پوچھا کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ جا رہے ہیں, کیا آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر صحافیوں کو اس سوال کا جواب جو ہے وہ یہ دیا کہ آپ افواہوں پہ کان نہ دھریں, جو خبر ہے وہ سیدھی خبر ہے, وہ پوچھ لیا کریں, وہ بتا دیا کریں اور وہی دیا کریں. افواہیں چلتی رہتی ہیں, افواہوں کے بارے میں قیاس آرائیاں بھی نہیں کرنی چاہیے, ان پر بات بھی نہیں کرنی چاہیے, آپ افواہوں پہ کان نہ دھریں. تو اتنے میں یہ تمام چیزیں جو ہو رہی تھیں وہاں پر, یہ ایک چینل پہ کسی طرح سے چل گئیں, اور جب اس چینل پہ چل گئیں تو وہاں اس چینل کے جو موجود صاحب تھے ان سے بھی کہا گیا کہ یہ آپ کے چینل پہ کیسے چل گئی ہیں چیزیں, اور پھر وہ چیزیں رکوائی گئیں اور یہ تمام چیزیں ہوئیں. تو یہ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے ہوا. اس سے پہلے جو ہو رہا تھا اس میں محمد مالک صاحب کا یہ بتانا کہ 8/5 کا فیصلہ آئے گا, یہ بھی کچھ گفتگو میں ایک موقع پر وہاں پر ڈسکس ہوا کہ یہ کیسے پتا تھا. تو فیصلہ تو پہلے سے پتا تھا, فیصلہ تو پہلے سے طے تھا, تو وہاں پر اس بارے میں بھی بات کی گئی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں فیصلہ پہلے سے کیسے پتا تھا, یہ بھی ڈسکس ہوا. باقی اس گفتگو کا جو مزید احوال ہے وہ ابھی اور سامنے آئے گا, تو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے جب پتہ چلتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہماری سول ملٹری قیادت اس فیصلے کے موقع پر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا ہو رہا تھا وہاں, کیا سچویشن تھی. اس کے بعد ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک اور چیز دیکھی. آج رانا ثناء اللہ صاحب کابینہ کا حصہ ہیں, حکمران جماعت کا حصہ ہیں, وزیر اعظم کے مشیر ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے. پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس, پیچھے حکومت کا پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا, آگے رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے. جب وہ یہ کر رہے تھے تو ٹھیک اسی موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے. عمر ایوب صاحب تھے, بیرسٹر گوہر چیئرمین, شبلی فراز, رؤوف حسن وغیرہ, یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو ہم نے کیا دیکھا کہ بعض چینلز نے رانا ثناء اللہ صاحب کی آڈیو ڈاؤن کر دی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ باقی کسی کو دکھایا بھی نہیں آتا, حکومت ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی آڈیو ڈاؤن کر دی, اور یہ جو پریس کانفرنس تھی بیرسٹر گوہر کی, عمر ایوب کی, رؤوف حسن, شبلی فراز کی, اس کی آڈیو دکھائی جانے لگی. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے سامنے ہوا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب خبر یہ ہے کہ اگلے 1 ہفتے وہ چیمبر ورک کریں گے, وہ کوئی کیس نہیں سننے جا رہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس کے علاوہ آ جائیے اس چیز پر کہ اب اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا. دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں وہ شدید مایوسی کا شکار ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ حافظ ہے, اب کیا ہوگا, پاکستان کے آئین کا اللہ حافظ ہے. تو بے چین ہوئے ہیں ایسے لوگ. تو یہ جو لوگ بے چین ہوئے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں آئین کا اللہ حافظ ہے, یہ لوگ تب کیوں نہیں بول رہے تھے جب لوگ اٹھائے جا رہے تھے, غائب ہو رہے تھے؟ اب بھی کچھ لوگ غائب ہیں. تو کیا یہ آئین کے مطابق ہے؟ مظہر مشوانی, ظہور مشوانی, شہباز گل کے بھائی, کچھ اور لوگ, کیا یہ آئین کے مطابق ہے؟ تو یہ لوگ آئین کی تب بات نہیں کر رہے تھے. اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں آئین کا چہرہ مسخ کر دیا گیا. تو جو اس سے پہلے ہو رہا تھا, 9 مئی سے بھی پہلے ہو رہا تھا کہ نگران حکومت جس کے محسن نقوی صاحب اب وزیر داخلہ ہیں, ذل شاہ ہوا, مسلسل ہو رہا تھا. حکمران جو جماعت ہے اب وہ شادی ہالز میں چھوٹے چھوٹے سے ایونٹ کر رہی تھی, ان کی کوریج ہو رہی تھی, ان کو پرمیشن تھی کہ گاڑیاں لے کر آئیں اور شادی ہال کے باہر کھڑے ہوں, اندر جا کے اپنا جلسہ کر لیں, شادی ہال میں جلسہ. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ زمان پارک سے ریلی لے کر نکلنا چاہیں تو دفعہ 144 نہیں نکل سکتے, ان پہ زمین تنگ ہو رہی تھی. تو تب یہ لوگ آئین کی بات نہیں کر رہے تھے. اس وقت بھی یہ لوگ آئین کی بات نہیں کر رہے,
لیکن عدالت کے فیصلے سے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ آئین کا جو ہے وہ اللہ حافظ ہے اور آئین کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے۔ اب یہ لوگ ایک اور دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، چیزیں ہو جائیں گی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دیکھیے، جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی، جنرل باجوہ کو ووٹ پھر بھی پڑ گئے تھے، سب سے زیادہ ووٹ پڑ گئے تھے، تو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، آئینی ترمیم ہے، جس کے ذریعے قاضی صاحب کو بھی اور دیگر ججز کو بھی 3 سال مل سکتے ہیں، وہ بھی ہوگی، ہر حال میں ہوگی۔ اور اب آپ دیکھیے گا کیا ہوگا۔ ایسے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو، فیصل واؤڈر صاحب نے کہہ دیا، نقصان ہوگا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، بندے تتر بتر ہو جائیں گے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، فیصل واؤڈر صاحب نے کہا تھا یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں آئے گا، ان کو مایوسی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ تو ہر بات جو فیصل واؤڈر صاحب کریں وہ درست نہیں ہو رہی، اور اگر درست نہیں ہو رہی فیصل واؤڈر صاحب کی بات بھی، تو یہ بھی ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کی جانب ایک بہت بڑا اشارہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں 2 لسٹیں دے دی ہیں۔ ایک لسٹ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ڈیکلیریشن دیا تھا، تو وہ تو ابھی سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل، تو یہ جو ہوتا ہے نا، بندے توڑ لیں گے، بلاک بن جائے گا، ایسے ہو جائے گا، یا تو پیسے دے کر خرید لیے جائیں گے، یا دھونس دھاندلی دھمکی ڈراوا اس کے ذریعے بندے توڑ لیے جائیں گے۔ تو عدالت نے باقیوں کے نام بھی دے دیے کہ ان لوگوں کو یہاں شامل ہونا ہے، تو وہ فیصلے میں آ گیا ہے۔ تو یہ اب اتنا سادہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ایک اور پریشانی ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب، ایک تو درمیان میں 1 مہینہ چھٹیوں کا بھی ہے، تو اگر کوئی 3.25 مہینے ان کے پاس ہیں، تو اس کا مطلب ہے چھٹیوں کا کہ 3.25 مہینے ہیں۔ 3.25 مہینے میں سے آخر کے 2 ہفتے نکال دیجئے۔ وہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس فل کورٹ ریفرنس، اس شہر اس شہر، برانچز، سپریم کورٹ رجسٹری وغیرہ، وہاں جانا اور اس کے اعزاز میں ظہرانہ ہونا، عشائیہ ہونا، تقاریر ہونا، تو ان میں گزر جاتے ہیں وہ دن۔ تو آخر کے جو 2 ہفتے ہیں وہ بھی مائنس کر دیجئے، تو قاضی فائز عیسی صاحب کے پاس کم و بیش 3.25 مہینے، 3.5 مہینے ہیں۔ 1 مہینہ ان میں سے چھٹیوں کا نکل جائے گا تو 2.5 مہینے کے قریب بچتا ہے۔ تو اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس بن جائیں گے، قاضی صاحب چلے جائیں گے، تو پھر ایک ممبر بھی اندر آئے گا سپریم کورٹ میں۔ پھر منصور علی شاہ صاحب کے جانے کے بعد پھر ایک ممبر آئے گا، کیونکہ منیب اختر صاحب چیف جسٹس ہوں گے، تو کافی کچھ بدل سکتا ہے۔ جو لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کافی کچھ بدلے گا، ابھی بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، وہ لوگ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ آگے بھی کافی کچھ بدل سکتا ہے۔ امجد اسلام امجد صاحب نے ایک بار ایک نظم لکھتے ہوئے کہا تھا کہ زمانہ اس سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے، زمانے کو ابھی آگے کئی ہاتھوں سے جانا ہے۔ تو وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اب اس کا ایک اور امپیکٹ ہوگا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ جب سپریم کورٹ کے جج صاحبان پریشر کو سسٹین کر کے یہ فیصلہ دے چکے ہیں، اور وہ یہ بھی اطلاعات مبینہ طور پر کہ وہ جب مشاورتی اجلاس تھا اس میں بھی بتا رہے تھے کہ پریشر کا سامنا ہے، جب وہ یہ کر گئے ہیں تو پھر باقی نیچے ہائی کورٹ ہے، لوور جوڈیشری ہے، ماتحت عدلیہ ہے، وہاں امپیکٹ جائے گا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے پریشر سسٹین کیا ہے، اور وہاں سے جو فیصلے ہیں ان پر اس کا امپیکٹ آئے گا۔ اگر آپ اس کی مثال جاننا چاہتے ہیں تو آج کیا ہوا، یہ جو عدت کا کیس ہے، یہ اس کی سماعت چل رہی تھی، اور سماعت کے دوران بار بار محمد افضل مجوکا نے پوچھا کہ سپریم کورٹ میں فیصلے کا کیا ہوا، سپریم کورٹ میں فیصلے کا بتاؤ۔ تو اتنی دلچسپی تھی سب کی اس معاملے میں کہ ہر جج اس بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کا امپیکٹ بھی آئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ میری ویڈیو جاری ہے، مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے۔ ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔